तैबा में हुई बटता है बड़ा नूर का, सुबह तैबा में हुई बटता है बड़ा। पढ़े बुलंद आवाज से अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सलातु व सलाम अलैका या रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हम लोग जो हैं गुलामाने मुस्तफ़ा हैं। ज़ोर से बोलें गुलामाने मुस्तफा सब लोग बोलें गुलामाने मुस्तफ़ा हैं। सो हमें ये चाहिए कि दुनिया को अच्छा नमूना दें हम, अच्छी नज़ीर दें हम, ताकि दुनिया कभी ये ना सोचे कि इन्हें कुछ आता जाता नहीं है। मैं इस साल की मिसाल पेश कर रहा हूँ, जो हमारे बच्चे इंटर में पढ़ रहे हैं, हाई स्कूल में पढ़ रहे हैं, ये जनाब वाला तालीम से जुड़े हुए हैं, मदरसों की तालीम से, कॉलेजेस की तालीम से, स्कूलों की तालीम से, उनके इल्म में ये बात होगी, या जो हालात हाजरा पे नज़र रखते हैं उनके इल्म में भी होगी कि इमसाल नीट के इम्तिहान में टॉप करने वाला 13 लाख स्टूडेंट जिस एग्ज़ाम में बैठे हों, उन 13 लाख में नंबर 1 आने वाला जो माई का लाल था वो मोहम्मद अरबी का ग़ुलाम था। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। एक हमारी हिंदू भाई भी आई टॉप, यानी कैसे हिंदू बहन, माफ़ कीजिएगा, दिल्ली की, और ये मोहम्मद शुएब खान उड़ीसा का 720 नंबर हासिल करने रहते हैं उसमें। और कमाल की बात यह है कि 720 में से 720 नंबर हासिल किए। मुमतहिन भी सोच रहा था कि बेटा अगर कैद 720 की न होती तो ऐसा लिखा है तूने नंबर 1000 देता। कुछ दिनों तो चैनलों पे चला है, वो चैनल्स पे, नेशनल लेवल के चैनल पे मोहम्मद शुएब खान, मोहम्मद शुएब आफ्ताब, हाँ माफ़ कीजिएगा, मोहम्मद शुएब आफ्ताब चला है। अब जो मैं बताना चाहता हूँ वो बात ये है, उनके फैमिली वालों से जब पत्रकारों ने इंटरव्यू लिया तो सबके ज़बान पे एक ही बात थी कि ये करम है मदीने वाले आका का। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ज़ोर से बोलें भाई, ज़ोर से बोलें। ऐसा नहीं कि बहुत सारे लोगों को पहले कुछ नहीं था, बाद में मिल गया तो बौरा गए और इस्लाम को ही छोड़ दिया, गलत तरीके पे चले गए। बात जब है दौलत मिले तो जज्बा उस्मान गनी का मिल जाए। सुभान अल्लाह सुभान। क्यों भाई तस्लीम भाई, बात जब है कि अल्लाह ताला इज्जत दे, शोहरत दे, दौलत दे, इल्म दे, कुछ भी दे तो झुकाव और ज्यादा आ जाए। चूंकि जिस टहनी पे फल ज्यादा आते हैं वो झुकने लगती है, और जो अकड़ता है खुदा उसी को पकड़ता है। बेशक बेशक हक बात। मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं आप लोग? तो मोहम्मद शुएब आफ्ताब 720 में से 720 नंबर लाकर पूरे भारत के लोगों का सर फख्र से बुलंद कर दिया। हमारे बड़े बड़े मिनिस्टर हजरात ने, हमारे हिंदू भाइयों ने भी मुबारकबादियाँ दी। सब ने कहा कि हमारे भारत के पास टैलेंट की कमी नहीं है, सलाहियत की कमी नहीं है। और उसके बाद जो मज़े की बात बताना जा रहा हूँ वो ये, जब ये हासिल हो गया कामयाबी तो उसके बाद उसकी फैमिली ने पहला सफ़र जो किया वो सुनोगे तो मचल जाओगे। पहला सफ़र विद फैमिली शुएब आफ्ताब जो करता है तो कहीं पिकनिक के लिए नहीं करता, बल्कि सबसे पहला सफ़र हिंद के राजा, हम सब के ख्वाजा गरीब नवाज की चौखट की तरफ करता। सुभान अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद। सबसे पहला सफ़र हसनैन करीमैन के गुलशन के शगुफ्ता फूल। बोलो जोर से बोलो यार, गरीब नवाज के नाम पे बोलो जोर से सुभान अल्लाह। जोगीपुर के मुसलमानों, आती जाती सरकारें अपनी जगह सम्मानित है, मैं किसी को नेगेटिव कमेंट थोड़ी कर रहा हूँ, मगर ये मैं बता रहा हूँ कि मुगल शहनशाह भी रहे, हुकूमतें तो आती जाती रहती हैं, मगर भारत के गरीब नवाज ऐसे प्रेसिडेंट हैं, जब से हुजूर ने तख्त पे बिठा दिया है तब से लेकर आज तक एक ही नाम भारत की सरजमीन पर हर तरफ गूंजता है, उसका नाम मुईनुद्दीन अजमेरी है। बेशक बेशक सुभान अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद। और हमारे मुल्क के जो वजीर आजम हैं उन्होंने भी जब भी उनका उर्स आता है तो ट्वीट करके लिखते हैं, सम्मान देते हैं, सब लिखते हैं। यहाँ तक कि बाराक ओबामा भी जब आए थे तो वो भी गरीब नवाज का जिक्र किए बगैर ना रह सके। ये है गरीब नवाज जिनके दर पे सबको मिलता है। खाना खिलाने के लिए रंग ढंग नहीं देखा जाता, जो भी जाता है सबको खिलाया जाता है।
اور جو بھی غریب نواز کی چوکھٹ پہ بیٹھ جاتا ہے جناب والا دیکھ کر کہتا ہے نہ بادشاہ نہ کوئی وزیر زندہ ہے در نبی کا مگر ہر فقیر بے زندہ شک بے شک، زندہ باد سبحان اللہ۔ بولو بھائی زور سے بولو سبحان اللہ۔ تو محمد شعیب آفتاب فیملی کے ساتھ گئے وہاں، ان کے پاپا بھی گئے، بھائی وغیرہ جو بھی تھے، مجھے پوری تفصیل تو معلوم نہیں، وہاں جا کر کے غریب نواز کی بارگاہ میں انہوں نے سلام نیاز پیش کیا، اللہ کا شکر ادا کیا۔ ہم نے تمہیں کیوں سنایا یہ؟ اس لیے سنایا ہے کہ جوگی پور کے بچے بھی اگر چاہیں تو نیٹ کا امتحان نکال سکتے ہیں۔ اور بعد میں اس نے کہا کہ میں نے سوچا بھی نہیں تھا، میں تو یہ سوچ رہا تھا کہ 100 بچوں میں میرا نام آ جائے، 50 میں آ جائے، لیکن یا اللہ تیرا شکر ہے نام بھی آیا تو پہلے نمبر پر۔ ہاں سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت ذرا سوچو، ہم بھی کاپیاں چیک کرتے ہیں، مولانا حسیب الرحمان صاحب آپ بھی کرتے ہوں گے، تو 100 میں سے 95 دیتے ہیں یا 90 دیتے ہیں، مگر اس نے کاپی ایسی لکھی کہ 720 میں سے 720 نمبر۔ بولو زور سے بولو۔ اس کے بعد کہا میں ڈاکٹر بنوں گا۔ اب جب گھر سے دینی ماحول اس کا ہے تو سوچئے وہ MBBS ڈاکٹر بنے گا، MD ہوگا، اب وہ جو بھی سبجیکٹ چنتا ہے وہ اس کی اپنی چوائس ہے، لیکن جب دینی ماحول گھر پہ ہے، غریب نواز کی محبت میں رنگا ہوا ماحول ہے، کل کو اگر کوئی مزدور دکھانے آئے گا تو کہے گا میں حضور کا امتی ہوں، تیری فیس نہیں لوں گا، معاف کر دوں گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ کب ہوگا؟ سنبل میں ایک ڈاکٹر صاحب ملنے کے لیے گیا تو ان کے کمرے میں قرآن شریف رکھا ہوا تھا۔ ہاں سبحان اللہ۔ مجھے تعجب ہوا تو کہنے لگے مولانا دوا تو بہانہ ہے، شفا تو اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں اتنا بھروسہ میڈیسن پہ نہیں کرتا جتنا خدا کے کلام پہ کرتا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ کہاں سے ملا ماحول؟ یہ گھر سے ملا۔ بے شک بے شک۔ تو اسی لیے ہم نے جمعے کے دن بھی کہا تھا، آج پھر اس بات کو دہرا رہا ہوں کہ اپنے نونہالوں کو بچپنے ہی میں حسین کے در کا غلام بنا دو، تاکہ وہ کتنے مالدار بھی بن جائیں، حسین کا دامن کبھی نہ چھوڑیں، شریعت کا دامن کبھی نہ چھوڑیں۔ ایک مثال میں نے دی، ایک اور سنیے، یہ 1.5 سال پرانی بات ہو گئی، اب جو بتا رہا ہوں۔ ہماری ایک اسلامی بہن نے اچھے نمبر سے کامیابی حاصل کی، اپنے بھارت کی بات ہے، اس کو جب انعام ملنے والا تھا تو اور بھی بچوں کو ملنے والا تھا، اس کو بھی ملنے والا تھا، اور بھی اسٹوڈنٹ تھے، طلبہ مدرسے کے مطلب جس اسکول میں پڑھتی تھی وہ کالج میں، تو اب وہ حجاب لگا کے آتی ہے۔ اس وقت جو کچھ لوگ ہیں آپ جانتے ہیں کتنی نفرت کرتے ہیں، سب تو نہیں، کچھ کرتے ہیں، ٹوپی سے، پردے سے، اور جناب والا آپ چہرے پہ سنت سجا لیں اس سے، یعنی ہر جگہ ان کو پریشانی ہوتی ہے۔ جو وہ بچی آئی تو ایک ادھیکاری تھے وہاں پر، کوئی رہے ہوں گے، انہوں نے کہا کہ یہ تو رول کے خلاف ہے، تو بچی نے جواب دیا رول کے خلاف نہیں ہے، بلکہ ہمارے بھارت کا دستور اجازت دیتا ہے کہ ہم اپنے مذہب کے مطابق رہیں۔ کیا آئین کے خلاف ہے؟ آپ کی سوچ بھارت کے آئین کے خلاف ہے۔ اس کے بعد اس نے تھوڑا لہجہ تل کیا اور کہا کہ آپ کو انعام نہیں ملے گا، انعام لینا ہے تو اپنے سر سے دوپٹہ ہٹانا پڑے گا۔ تو کنیز فاطمہ زہرا کے جذبے پہ سلام کیجئے، قربان جائیے۔ اس اسلامی بہن نے کہا میں ایسے انعام کو پاؤں کی جوتی پہ رکھتی ہوں جو انعام مجھے فاطمہ زہرا کے راستے سے دور کر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس نے کہا تعلیم حاصل کریں گے، کرتے ہیں، کرتے رہیں گے، مگر اپنے نہج کے اعتبار سے۔ اس اسلامی بہن نے ہم سب کو یہ پیغام دے دیا، بلبل سے بہرحال نشے من نہ چھٹے گا، برق تپاں کے خوف سے گلشن نہ چھٹے گا، ماحول گرچہ اپنے موافق یہ نہیں ہے، پر یا رسول اللہ آپ کا دامن نہ چھٹے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت مولانا توصیف رضا صاحب قبلہ مصباحی زندہ باد۔ بلبل سے بہرحال نشے من نہ چھٹے گا، برق تپا کے خوف سے گلشن نہ چھٹے گا، ماحول گرچہ اپنے موافق یہ نہیں ہے، پر یا رسول اللہ آپ کا دامن نہ چھٹے گا۔ میاں میں تو جو کچھ بھی ملا، عزت ملی، شہرت ملی، دولت ملی، جو کچھ بھی ملا، یا اللہ تو نے عطا فرمایا، سب کو تو عطا فرماتا ہے۔ مدینے والے آقا کی چوکھٹ سے ملا تو حضور ہم آپ کا دامن کیسے چھوڑ دیں؟ نہیں
ارے زور سے بولو، عقیدہ ہے چھوڑا جا سکتا ہے؟ بولو کبھی بھی نہیں چھوڑا جا سکتا، اونچا بولو کبھی بھی۔ دولت اپنی جگہ، مگر ہم وہ دولت بھی وہی لیں گے جو عثمان غنی والی ہو۔ مجھے یاد آ گئی ایک بات، مولانا آصف الرحمان صاحب آج یہ تھے، مفتی تطہیر صاحب قبلہ تشریف لائے تھے تھاملہ میں نے آپ کو بھی فون کیا تھا، اتنی شاندار تقریر کی پورا مجمع رونے لگا۔ بلاری کے ودھایک محترم فہیم بھائی بھی تشریف لائے تھے، وہ بھی تقریر سن کے گئے، بتا رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ حضرت کیا لاجواب بامل عالم دین۔ میری بھی تقریر تھی، میں بھی گیا تھا، انہوں نے ایک واقعہ سنایا، میں آپ کو سنا دوں، اجازت ہے؟ ذرا زور سے بولو بھائی۔ اور انشاءاللہ حضرت کا خطاب یہاں بھی کرانا کسی دن جوگی پور میں انشاءاللہ۔ ہم نے تو بلایا تسلیم ہے، ہم لوگوں نے تنظیم کی طرف سے دلاورے کو حضرت تشریف لائے تھے۔ سنو، حضرت نے ایک واقعہ سنایا، واقعہ سنانے کا مقصد یہ تھا کہ جس سے محبت ہے پہلے نگاہ اس پہ رکھو۔ محمود کا نام سنا تم نے؟ محمود غزنوی کا جو بادشاہ تھا، کہتے ہیں کہ وہ اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ جا رہا تھا تو ایک سچے موتیوں کا صندوق زمین پہ گر گیا۔ سچا موتی بڑا قیمتی ہوتا ہے، بہت قیمتی ہوتا ہے، یہ سمجھ لو کروڑوں کی چیز زمین پہ گر گئی، چھوٹے چھوٹے موتی ہوتے بکھر گئے۔ وہ بادشاہ نے کہا یار شان کے لائق نہیں، جو گر گیا اٹھائیں گے نہیں اسے۔ فرمایا بھئی یہ گر گیا ہے، اس کو اٹھائیں گے نہیں، ایسا کرو تم اسے لوٹ لو، جس کے حصے میں جو آئے گا لے۔ تو جناب والا جو باڈی گارڈ تھے وہ بھی ادھر ہی کود گئے، اور جس سواری پہ بیٹھے تھے اس سواری کو جو چلانے والا تھا ہاتھی پہ یا گھوڑے پہ، وہ بھی کود گیا۔ یہ دولت بڑی خطرناک چیز ہے، لڑائی کروا دیتی ہے آپس میں۔ نیت صاف ہو تو کچھ بھی لڑائی نہیں ہے، حساب کتاب صاف ہو تو کیا لڑائی ہے؟ اللہ سے یہ مانگو یا اللہ خوب دے، مگر یہ کہو یا اللہ حلال دے، حرام سے بچو، نیت صاف رکھو۔ پہلی امتوں کی بات ہے حضرت، ایک شخص نے زمین بیچ دی دوسرے کو، اس نے خرید لی، ہیرو تو ہوتی نہیں تھی، نہ ٹریکٹر ٹرینٹ لا رہی ہے، تو اب کی بات ہے، زیادہ پرانی بات ہو رہی ہے، میں پرانی بتا رہا ہوں، پچھلی امتوں کی بات۔ اب جب زمین کھودی تو اس میں نکلا سونے کا مٹکا، اس کی امانت داری پہ قربان جاؤ، سونے کا مٹکا لیا، اس کے گھر پہ پہنچ گئے، زمین خریدی تھی بھائی صاحب، ہم نے زمین خریدی ہے، سونا نہیں خریدا ہے۔ سامنے والا ایمانداری میں اس کا بھی باپ تھا، اس نے کہا میاں ہم نے جب زمین بیچ دی تو اس میں سونا نکلے یا کوئلہ، یار تم جانو میری کیوں نیت خراب کر رہے ہو، جاؤ مجھے یہ نہیں چاہیے، مجھے یہ نہیں چاہیے، زور سے بولے مجھے یہ۔ اب ذرا سوچیے آج کا زمانہ ہوتا تو اگر بھوانی پور میں زمین خریدی ہوتی جوگی پور میں کسی بھائی سے، تو لوٹ کے جوگی پور نہیں آتا اور وایا چندوسی نہیں جاتا، ادھر جاتا چھچارا ہوتے ہوئے پتہ نہیں کہاں کہاں نکلتا، شارٹ کٹ سے گڑی کو ہوتے ہوئے سیدھا مراد آباد جاتا، مٹکا نہیں چمچ بھی نکل جاتا۔ تو بولو بھئی غلط کہہ رہے ہیں کیا؟ مگر قربان جاؤ، جس نے زمین خریدی نہ وہ سونا لینے کو تیار ہے، جس نے زمین بیچی نہ وہ لینے کو تیار ہے۔ مسئلہ پہنچا قاضی کے پاس، ارے جب آپس میں اختلاف ہوگا تو کوئی تو حل کرے گا، اور اختلاف بھی اس بات پہ کہ ہم نہیں لے رہے، تو اس نے ایک راستہ نکالا، بعض کتابوں میں لکھا ہوا اس نے راستہ یہ نکالا کہ یہ بتاؤ تم پہ اولاد کیا ہے؟ ایک نے کہا میرے پاس بیٹی ہے، دوسرے نے کہا میرے پاس بیٹا ہے، تو کہا میاں سمدھی بن جاؤ، اس کے علاوہ کوئی سلیوشن نہیں ہے، آپس میں رشتہ داری کر لو۔ اس راستہ نکالنے والے کے بھی حوصلے کو سلام کیجئے، اس کے ٹیلنٹ کو سلام کیجئے۔ اگر یہ امانت داری اور ایمانداری رہے تو مسلمانوں کے نہیں بلکہ پوری دنیا کے آدھے جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ بے شک بے شک بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بتاؤ بھئی میرے بھائیوں میں غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں؟ بولو زور سے ذرا۔ ایک دوسرے کا احترام رہے، مسائل سلجھ جائیں گے، سب کے سب پر لپٹ پڑے سچے موتیوں پر، سب۔ بادشاہ جو ہے بیچارہ اپنے، اس نے دیکھا یہ تو سبھی اسی میں لگ گئے، سبھی اسی میں لگ گئے لوٹنے میں، اور بھیا ہو سکتا ان میں گتم گتھا بھی ہو گئی ہو، یہ تو خیر انہوں نے نہیں بتایا تقریر میں، مگر ہو گئی ہوگی، کوئی سارا نہیں، ہو گئی ہوگی، کوئی سارا نہیں ہے۔ کہتے جب وہ محل میں داخل ہوا اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو کوئی نظر نہ آیا، صرف ایک غلام نظر آیا، اس غلام کا نام تھا ایاز۔ کہا ایاز
तुम नहीं गए, तुम नहीं रुके। कहा हुजूर जिसे मोती चाहिए थे वो मोतियों की तरफ चला गया, जिसे आप चाहिए थे वो आपके साथ। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरी निगाह मोतियों पर नहीं थी, ऐसे तो कितने संदूक रखे हुए हैं खजाने में, हुजूर चाहेंगे तो अता। मैं तो आपके साथ हूं जनाबे वाला। वो भी अपने वक्त का शहंशाह था, सैकड़ों वजीर होंगे, सैकड़ों मंत्री होंगे उसके भी, लेकिन किसी को नाम याद नहीं होगा। मुझे भी याद नहीं है, सिर्फ नाम है तो अयाज का नाम याद है, इसलिए कि अयाज ने महमूद से सच्ची मोहब्बत की तो महमूद के साथ अयाज का नाम जुड़ गया। और ऐसा जुड़ गया कि जब उनकी कैबिनेट बैठती थी तो सब अपने अपने जगहों पे बैठते थे। अयाज जब बैठते थे तो करीब में उसी के तख्त पे बैठते थे। और ऐसा मशहूर हो गया अयाज, ऐसा मशहूर हो गया कि इकबाल का लहजा सुनिए, साहिबो मोहताजो गनी एक हुए, तेरी सरकार में पहुंचे तो सभी एक हुए, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और अयाज, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, जिंदाबाद जिंदाबाद। आप सोच रहे होंगे कि ये मौलाना नाजिम साहब, ये हमारे भतीजे ने नारा लगाया था, भाई जो भी कम उम्र के हैं वो सब भतीजे ही तो हो गए हमारे, जो ज्यादा उम्र के हैं वो बड़े भाई हो गए, जो कम उम्र के हैं वो छोटे भाई हो गए, और जो ज्यादा उम्र के हैं वो बाप दाखिल हो गए। ताजदारे खत्म नबूवत आप लोगों को नया नारा लग रहा होगा, ये बड़ा बुनियादी नारा है। इसका मतलब ये है कि हमारे हुजूर के बाद कोई नबी नहीं आ सकता, यानी कोई नबी अब पैदा नहीं हो सकता। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे तो वो तो पहले से थे, यानी कोई नया नबी नहीं आ सकता, मतलब ये है। तो ताजदारे खत्म नबूवत ये हमारे अकीदे का नारा है, इसलिए बच्चे बच्चे को याद करा दो। यार क्या बताएं, हर बात कहने की नहीं होती है। एक ताजदारे खत्म नबूवत का सिपाही चंद दिनों पहले गुजरा है, हर आंख रो रही है, हर दिल परेशान है, ऐसा गया है कि सबको रुला कर गया है। अल्लाह अकबर, अल्लाह ताला उनकी मरकत पर करोड़ों करोड़ों मर्तबा रहमत व अनवार की बारिशें अता फरमाए। अल्लाह बैठ बैठ अजीज आने गिरामी, अपने यहाँ के हालात भी देखो थोड़ा सा जरा, तुम्हारी मोहब्बत अपनी जगह है लेकिन हाँ जरा समझो उस चीज़ को। कलमा शरीफ पढ़ें, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। हम लोगों के दिल जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, मगर सबके अपने अपने तकाज़े हैं, मसाइल हैं। तो मेरे अजीज भाइयों, मैं अर्ज़ ये करना चाहता हूँ, खुदा की कसम, जिससे मोहब्बत करते हो उसी से मोहब्बत करो। ऐसे मशहूर हुए, और इसमें जो एक मिसरा पढ़ दिया मैंने उस पर भी जरा मैं कह दूं, साहिबो मोहताजो गनी एक हुए, अपने झगड़े बाहर तक रखो, बस मस्जिद में दाखिल हो जाओ तो जहन में बिठा लो, तेरी सरकार में पहुंचे तो सभी एक हुए। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। तब चलेगा मस्जिद और मदरसे का काम बेहतरीन। राजनीति रखो बाहर तक, पैसा हम तो ये कह रहे हैं, भाई इलेक्शन आए अपनी लड़ा दो, अपनी मर्जी है भाई, किसी को भी लड़ा दो, रूल का हिस्सा है तो कोई परेशानी नहीं। लेकिन बाद में ऐसा ना हो यार, ये चीज़ से मेरा बड़ा दिल परेशान रहता है कि बाद में फिर पार्टी बंदी ऐसी हो जाती है हमारे देहात में कि जिससे पार्टी बंदी है उसके वहाँ मिलाद में भी नहीं जाना चाहते, उसकी तबीयत ख़राब हो जाए तो दुआ करते हैं जल्दी से टपक जाए, कम से कम एक वोट तो का फ़ायदा हो ही जाएगा मुझे। ऐसा मत करो, इसलिए मत करो। इलेक्शन 5 साल के लिए होता है, ईमान का रिश्ता तो क़यामत तक है। बेशक बेशक बेशक, सुभान। बोलो भाई, जोर से बोलो, जोर से बोलो, इसको मजबूत रखो। और जब मस्जिद और मदरसे की बात आए या दीन की, अपने भारत की बात आए तो सब एक हो जाओ। गलत तो नहीं कह रहा हूं? जरा जोर से बोलो, जोर से बोलो, और जोर से बोलो। अजीज़ाने गिरामी, तेरी सरकार में पहुंचे तो सभी एक हुए, और एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयाज, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। एक ही सफ में, ये भी कितनी अजीब बात है। आज पूरी दुनिया में बड़े बड़े मैच किए जाते हैं साहब, ये वहाँ हो रहा है, ये वहाँ क्यों होते हैं? एक साहब कहने लगे इसलिए होते हैं ताकि सारे लोग एक जगह बैठ जाएं। मैंने कहा इसके लिए भी तुम्हें टिकट देने पड़ेंगे? अरे एक जगह बिठाने का निज़ाम तुम्हें मस्जिदों में मिल जाएगा, और ऐसा निज़ाम मिलेगा मस्जिदों में कि एक मजदूर अगर आपसे पहले गया है तो वो आपसे आगे नमाज पढ़ेगा, उसे जगह आगे मिलेगी, आपको पीछे मिलेगी। और आप देखना जब सजदे में जाएंगे सारे नमाजी, जहां तुम्हारा सर रखा हुआ होगा वहां उसका पांव रखा हुआ होगा।
یہ نماز ہے جو برابر کر دیتی ہے انسان کو. مسجد میں آپ آ گئے تو آپ سب کے سب برابر ہو گئے. برابر ہو, آواز آئے سب کے ساتھ برابر ہو. اور ایک بات اور سن لو بھائی تیزی کے ساتھ, بالکل یہ بات اپنے دماغ سے نکال دو کہ اسلام مٹ جائے گا, بالکل نکال دو, جی ٹینشن بالکل نکال دو. اسلام کا محافظ اللہ پاک ہے. بے شک بے شک بے شک. اپنی فکر کرو, اسلام مٹنا ہوتا تو 313 تھے جب پہلی جنگ ہوئی تھی, اور یہ مکہ کے ظالم آتنکوادی سنگٹھن جتنے بھی تھے ان کے, یہ چڑھائی کرنے کے لیے مدینے میں پہنچ گئے تھے. حضور نے اپنی طرف سے جنگ نہیں کی, مگر جب کوئی گھر پہ آ کر کے جنگ مسلط کرے گا تو پھر سبق بھی سکھایا ہمارے حضور نے ان کو. 1000 گئے تھے, 1000, اور ناچنے گانے والی عورتوں کو لے گئے تھے ساتھ میں, شرابیں پی پی کر کے جا رہے تھے. اور جب پہنچے مکہ کے بالکل بارڈر پہ قریب میں, حضور کے پاس جا کر کے اطلاع دی گئی تو حضور نے سارے صحابہ کو بلایا, سب سے مشورہ کیا. حالانکہ حضور بغیر مشورے کے بھی حکم دیتے تو کوئی منع نہ کرتا, مگر حضور نے اپنے اس عمل سے بتا دیا کہ اے بڑو, اپنے گھر میں چھوٹوں سے مشورہ کیا کرو, سبحان اللہ سبحان اللہ. مشوروں میں خیر ہوتی ہے. بے شک بے شک. حضور نے جب مشورہ کیا, ابو بکر بھی ہیں, عمر بھی ہیں, عثمان بھی ہیں, حیدر کرار بھی ہیں, سارے صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں. حضور نے کہا صحابہ وہ آ گئے ہیں مکہ کے بارڈر تک, اب بتاؤ کیا کرنا چاہیے. میرے حضور جب یہ کہہ رہے تھے تو خدا کی قسم قربان جاؤ حضور کے صحابہ پر نہ ان کے پاس تلواریں تھیں, نہ ان کے پاس تیر تھا, نہ ان کے پاس کمانیں تھیں, نہ ان کے پاس گھوڑے تھے, کچھ بھی نہیں تھا. سب نے ایک زبان میں کہا تھا حضور اگر وہ آ رہے ہیں تو دھول چٹا دیں گے انہیں بھروسہ ہے اپنے ہتھیار پر, ہمیں بھروسہ ہے قوت پروردگار. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوثیت, مسلک اعلی حضرت فیضان اعلی حضرت مولانا توصیف رضا صاحب قبلہ مصباحی زندہ آباد زندہ آباد. ایک بوڑھے صحابی تھے, بال سفید ہو گئے تھے ان کے, اس کو پڑھتا ہوں تو آنکھوں سے آنسو نکلنے لگتے ہیں. بوڑھے ہو گئے تھے, کہا حضور اجازت دیں تو میں بھی کچھ کہوں. فرمایا جی کہیے آپ بھی. انہوں نے کہا حضور لڑنے کی شکت نہیں ہے میرے اندر, مگر حضور میں بھی جنگ کو جاؤں گا تاکہ کوئی تیر آپ کی طرف آئے تو میں اپنا سینہ پیش کر دوں. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت مولا علی شیر خدا ہوں, حضرت ابو بکر صدیق ہوں, عمر و عثمان ہوں, ہر صحابی, بلال حبشی ہوں, سلمان فارسی ہوں, ابو ذر غفاری ہوں, سعد ابن عبادہ ہوں, جتنے بھی صحابہ ہیں. اللہ اللہ, تمام صحابہ حضور سے یہی کہہ رہے تھے یا رسول اللہ اگر وہ مدینے میں آ کر کے چڑھائی کریں گے حضور, ہم اپنے گھروں میں نہیں بیٹھیں گے بلکہ ہم آپ کے بھروسے پر, آپ کے خدا کے بھروسے پر, وہ سامان پہ بھروسہ کرتے ہیں, ہم آپ کے دیے ہوئے ایمان پہ بھروسہ کرتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ اللہ. ایک صحابی بڑے پیارے انداز میں کہہ رہا تھا قریش مکہ تو کیا چیز ہے دیووں سے لڑ جائیں, قریش مکہ تو کیا چیز ہے دیووں سے لڑ جائیں, سنانے نیزہ بن کر سینہ دشمن میں گڑ جائیں. اللہ اللہ. ایک اور صحابی کھڑے ہو گئے, انہوں نے بڑا پیارا جواب دیا. سارا مجمع جھومنے لگا, جتنے صحابہ بیٹھے تھے وہ جھومنے لگے, اور میرے حضور کے لبوں پہ مسکراہٹوں کے گلاب کھلنے لگے. حضور مسکراتے تھے تو جناب والا بہاریں آ جاتی تھی. انہوں نے بڑا پیارا جواب دیا. انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ نبی کا حکم ہو تو پھاند جائیں ہم سمندر میں, نبی کا حکم ہو تو پھاند جائیں ہم سمندر میں, اور جہاں کو محو کر دیں نعرہ اللہ اکبر میں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوثیت, مسلک اعلی حضرت فیضان اعلی حضرت الحاج مولانا توصیف رضا صاحب قبلہ مصباحی زندہ آباد زندہ آباد. میرے حضور کی آنکھوں سے آنسو آ گئے, اور آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا یا اللہ وہ 1000 کا لشکر جرار لے کر کے آ رہے ہیں, سینکڑوں گھوڑے ہیں ان کے پاس,
1000 کے قریب تلواریں تیر کمان ہیں ان کے پاس، کھانے کا لدا ہوا سامان ہے ان کے پاس۔ یا اللہ ہماری فوج کے پاس تو 2 گھوڑے ہیں، چند تلواریں ہیں، کمانیں بھی ایسی جو بیچ میں سے ٹوٹی ہوئی ہیں۔ یا اللہ مگر تو میرے صحابہ کا حوصلہ دیکھ، اے میرے مولا تو نے اپنی توفیق سے جب انہیں چنا ہے تو یا اللہ ان کو ضائع نہ کرنا، یا اللہ تو ان کی غیب سے مدد فرما۔ حضور کی چشمان مازاق سے موتیوں کی طرح آنسو ٹپ ٹپ گرنے لگے۔ اے جوگی پور، ہیبت پور، سردار نگر، تاج پور، سکندر پور، چندائن سے آئے ہوئے مسلمان بھائیوں، جنگ بدر کا نقشہ اپنے بچوں کو سکھاؤ تاکہ ان میں حوصلہ پیدا ہو، اور یہ بات دماغ میں بٹھا لیں کہ اسلام مٹنے نہیں آیا ہے بلکہ دنیا سے جہالتوں کو مٹانے آیا ہے۔ اسلام ختم ہونے نہیں آیا ہے بلکہ کہ دنیا سے اندھیروں کو مٹانے آیا ہے۔ مٹا تو کبھی مٹا، کون سا ظلم نہ کیا ان لوگوں نے، میرے حضور پہ اوجھڑی تک ڈالتے تھے۔ حسنین کی امی جان حضرت فاطمہ زہرا فرماتی ہیں کہ میری عمر ابھی کم تھی، میں خانہ کعبہ کے صحن کے پاس آئی تو میں نے کیا دیکھا کہ ایک ظالم بدبخت نے اپنی چادر کا المیٹ بنا کے رسی ٹائپ سے اور حضور کے گلے میں ڈال دیا اور اس طریقے سے کرنے لگا، اور یہاں تک کہ میرے ابا حضور کی آنکھیں ایسا لگا کہیں باہر نہ آ جائے۔ ایک بیٹی اس حالت میں اپنے ابا جی کو دیکھے تو بیٹی ہوتی ہے، اور وہ بھی وہ بیٹی جو جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ کہتی ہے میں دوڑی ہوئی گئی اور میں نے اسے زور سے دھکیلا اور کہا میرے ابا جی کو کیوں مارنا چاہتا ہے۔ اس کے بعد جناب والا حضور کا لہجہ دیکھیں، اس موقع پہ دیکھیں، کبھی بھی دیکھ لیں کبھی حضور نے اپنے لیے کسی کو بد دعا نہ دی، بلکہ جب بھی فرمایا تو یہی فرمایا یا اللہ تو انہیں ایمان کی دولت دے دے۔ بولو زور سے بولو، زور سے بولو۔ میں ایسا اخلاق میرے حضور کا، یہاں سے چلے گئے، ہجرت کری، گھر چھوڑا، سب کچھ چھوڑ دیا، جائیداد پراپرٹی سب کچھ چھوڑ دیا، سب کچھ ان کے قبضے میں ہے کفار کے۔ حضور چلے گئے وہاں، اور وہیں جا کر کے چڑھائی کر رہے ہیں، تو کیسے برداشت کرتے صحابہ؟ کم تھے مگر ایمان کی طاقت تھی میرے بھائی۔ بولو بھائی، زور سے بولو، زور سے بولو۔ ایمان کی طاقت تھی، کہا حضور اب نہیں ہوگا ہم سے برداشت۔ جو صحابیات تھیں، جو ہماری سب کی مائیں بہنیں تھیں اس زمانے میں، اللہ اکبر، ان کے حوصلے دیکھو۔ انہوں نے اپنے شوہروں سے، اپنے والدین سے، اپنے ماں باپ سے یہ پوچھا کہ حضور سے پوچھیں اجازت دیں تو ہم بھی جنگ بدر میں ساتھ چلیں۔ میں اپنی ماں و بہنوں کو سنانا چاہتا ہوں، اپنی بہن بیٹیوں کو۔ میں بھی اب چند دنوں سے شادی میں بہت زیادہ ہوں، کئی جگہ شادیوں میں، تو کچھ چیزیں دیکھ کے مجھے بڑی تکلیف ہوئی ہے۔ میں آپ کا بیٹا ہوں جو ہماری زیادہ عمر کے ہیں، میں اپنی ماں و بہنوں سے بھی کہہ رہا ہوں، بھائیوں سے بھی، کچھ چیزوں کو دیکھ کے مجھے لگا کہ یار بہت زیادہ ہم لوگوں میں بھی معاملہ بگڑنے لگا ہے۔ وہ کیسے؟ دیکھو حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں ہم کسی کپڑے کو اس وقت تک ضائع نہیں کرتے تھے جب تک اس میں پیبند نہیں لگا لیا کرتے تھے۔ ہم سب کی ماں ام المؤمنین عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں ہمارے گھر میں کئی روز تک کھانا نہیں بنتا تھا، اور حضرت فاطمہ زہرا کی پیوند لگی ہوئی چادر تو مشہور ہے ہی، لیکن آج اللہ نے ہمیں دیا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا اچھا نہ پہنو، منع نہیں کر رہا ہوں، پہنو، لیکن اتنا بھی نہیں کہ ہماری بعض بہنیں اگر شادی ہے تو صبح کا جوڑا الگ خرید رہی ہیں، شام کا جوڑا الگ خرید رہی ہیں۔ اتنا تو نہ ہو، اللہ نے دیا ہے تو اتنا تو نہ بہاؤ۔ گھر میں شادی ہے تو ہر دن کے 2 جوڑے خریدے جا رہے ہیں۔ میں منع نہیں کرتا، اللہ نے دیا ہے تو خرچ کرو، مگر اتنا بھی نہ کرو کہ خدا ناراض ہو جائے۔ اس پیسے کا رکھو، برے وقت میں شوہر کے بھی کام آئے گا، تمہارے بچوں کے کام آئے گا۔ اگر تم بیٹی ہو کسی کے تو تمہارے باپ کے کام آئے گا۔ لاک ڈاؤن ہو گیا تھا کہ پیسے کو ترس گئی تھی امت، سب لوگ ترس گئے تھے۔ یہ پیسہ اللہ دے تو اس کو پانی کی طرح ضائع بھی نہ کرو۔ اور صرف بہنوں کے لیے تھوڑی کہہ رہا ہوں میں، بھائیوں کا بھی یہی حال ہے۔ ہمارے شادی میں جا رہے ہیں، ایک دن میں شادی کرنا، پھر رات کو 2 جگہ شادی ہے تو دونوں وقت کے جوڑے الگ، اور مزاج ایسا بن گیا کہ جو جوڑا آج پہن لیا ہے وہ دوسرے دن کو کسی فنکشن میں نہیں پہنا۔ کیوں نہیں پہنا جائے گا بھائی؟ وہ کل ہی تو خریدا تھا۔ وہ دور تو یاد کرو جب کئی روز تک مکان میں چولہے نہیں جلا کرتے تھے،
مگر پھر بھی میرے حضور کے چاہنے والوں نے اللہ کی بارگاہ میں یہی عرض کیا، اشکوں کو بھی پی لیں گے، ہونٹوں کو بھی سی لیں گے، جو تیری رضا ہوگی ہر حال میں جی لیں گے۔ میں منع نہیں کر رہا ہوں کبھی آپ میری بات کا غلط مطلب نکال لیں، بس میں ایک بات کہہ رہا ہوں آپ لوگوں سے، اس چیز کو بس سمجھیں آپ لوگ۔ اللہ تعالیٰ دولت دے تو اس کی نمائش نہ کریں۔ میاں بڑے بڑے امیروں کو غریب ہوتے ہوئے دیکھا ہے ہم نے، اور بڑے بڑے غریبوں کو امیر ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ سب کچھ اللہ کے دست قدرت میں۔ یہی جو ایاز کی میں ذکر کر رہا تھا نا، ایاز کا، جب کسی کو منصب ملتا ہے، عزت ملتی ہے، تو مولانا حسیب الرحمان صاحب حاسد بھی ہو جاتے ہیں۔ تو ان کے بھی ہو گئے بہت سارے لوگ کہ یار بادشاہ سلامت ہمیں جو ہے کچھ دور دور بٹھاتے ہیں، اسے بالکل پاس میں بٹھاتے ہیں، تو بادشاہ کے کان بھرنے شروع کر دیے۔ بادشاہوں میں خوبیاں بہت ہوتی ہیں مگر ایک کمزوری ہوتی ہے، کان کے کچے ہوتے ہیں۔ بڑے آدمی میں کمزوری ہوتی ہے، اللہ ماشاءاللہ۔ تو بھڑک گئے وہ، کہا کیا بات ہے؟ کہ بات یہ ہے یہ فلاں جگہ جاتا ہے، جنگل میں ایک جگہ ہے، ایک مکان بنا ہوا ہے، وہاں کچھ نہ کچھ پلاننگ تمہارے خلاف کر رہا، تم نے اس کو من کے بھید دے دیے، من پا لیا اس نے تمہارا، بغاوت کر دے گا تمہارے خلاف، کچھ بھروسہ نہیں اس کا کیا کر دے۔ تو بادشاہ نے کہا اچھا ایسی بات ہے؟ تو کہا ٹھیک ہے دیکھتے ہیں۔ پیچھے سے جاسوس لگا کر کے کسی طریقے سے وہ آگے جا رہا ہے ایاز، تو یہ پیچھے سے خاموشی سے یہ بھی پہنچ گئے، اور اچانک جب اندر پہنچے تو سب کے ہوش اڑ گئے۔ اندر جا کر کے دیکھا تو ایاز ایک کونے میں بیٹھ کے رو رہا تھا، اور اس کے ہاتھ میں ایک پھٹا ہوا کپڑا تھا اور ٹوٹی ہوئی چپلیں تھیں۔ سب کو تعجب ہوا کہ یار یہ کیا ہے، ہم نے کیا پروگرام بنایا، یہ کیا نکلا؟ محمود نے کہا ایاز سچائی بتاؤ یہ ہے کیا؟ یہ ٹوٹی ہوئی چپلیں، یہ پھٹے ہوئے کپڑے کیا ہیں یہ؟ تو ایاز نے کہا حضور میرا راز رہنے دیں ورنہ حقیقت سامنے آ جائے گی۔ کہا نہیں بتائیں آپ بات کیا ہے؟ ایاز نے کہا بات یہ ہے، جب پہلی مرتبہ آپ کے پاس جا رہا تھا تو میری یہی حالت تھی، یہی چپلیں تھی میری اور یہی پھٹے ہوئے کپڑے تھے میرے۔ آج آپ کی گورنمنٹ میں سب سے گویا کہ گرہ منترالیہ تھا اس کے پاس۔ آپ کی مثال دینے کے لیے کہہ رہا ہوں، جو منصب مثال کے طور پہ ہمارے بھارت میں امت شاہ کے پاس ہے، گویا کہ اس کے پاس تھا وہ اتنا بڑا منصب۔ اور اس کے بعد اس نے کہا کہ حضور اتنے بڑے مقام پہ پہنچ گیا ہوں تو ڈرتا ہوں کبھی اپنا برا وقت نہ بھول جاؤں اور کبھی تکبر میرے دماغ میں داخل نہ ہو جائے، اس لیے روزانہ اپنی اس ٹوٹی ہوئی کٹھیا میں آتا ہوں، یہاں آ کر کے اپنا ماضی دیکھتا ہوں، اپنا گزرا ہوا کل دیکھتا ہوں، تاکہ میرا بھیجا صحیح رہے اور میں تکبر سے دور رہوں، ہر حال میں اللہ کا سجدہ شکر ادا کروں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان اعلیٰ حضرت الحاج مولانا توصیف رضا صاحب قبلہ مصباحی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، زندہ باد زندہ باد۔ مجھے ایسے امیروں سے دلی محبت ہے جنہیں اللہ نے دیا تو خدا کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور اسی مقصد سے خدا گواہ میں ان سے محبت رکھتا ہوں، اور مجھے ان سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ جنہیں اللہ نے دیا تو ایک پیسہ خدا کیا لے کے جاؤ گے اپنے ساتھ؟ ابے فرعون کچھ لے کے نہ گیا تو تم کیا لے کے جاؤ گے؟ فرعون کے خزانوں کی چابیاں اونٹوں کے کجاووں پہ لاد کر کے جاتی تھی، کیا لے گیا وہ؟ لیکن عثمان غنی جنت لے گئے ساتھ میں، ابو بکر صدیق جنت لے گئے، جو اللہ نے دیا خدا کی راہ میں خرچ کر کے دکھایا۔ ان کی طرح تو ہم لوگ قدموں کی دھول بھی نہیں ہے، مگر مجھے وہ حدیث یاد آتی ہے، حدیث صحیح ہے، یہ ضعیف نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم کہتے ایک موقع ایسا آیا کہ میرے پاس بڑا پیسہ تھا اور حضور نے چندہ فرمایا، تو کہتے میں گھر پہ گیا اور آج دل میں خوشی تھی کہ ابو بکر آج تک تو نیکیوں میں تم سے سبقت نہیں لے گیا، ہمیشہ نیکیوں میں تم ہی آگے رہتے ہو، مگر آج تمہارا دوست عمر آگے رہے گا۔ مقابلہ بھی تھا تو لڑائیوں میں نہیں تھا، نیکیوں میں۔ سبحان اللہ۔ یہاں تو مقابلہ اس بات میں ہے کہ تم نے اگر 36 پھیڑ کیے ہیں تو میں جو ہے 40 کروں گا، تم نے اگر 15,000 کی وہ جناب والا پٹاخے چھوڑے ہیں تو میں 20 کے چھوڑوں گا۔ جہنم میں جانے کے کاموں میں مقابلہ نہ کرو، کرنا ہے تو عمر کی طرح کرو، نیکیوں میں کرو۔ کہ اگر مثال کے طور پہ ہمارے فلاں بھائی نے مدرسے کے لیے 20,000 دیے ہیں تو یار اللہ نے مجھے بھی تو دیا، میں 25 دوں گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہمارے تسلیم بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، ہماری تنظیم کے ممبر ہیں، رفاقت بھائی نہیں آئے، وہ نہیں آتے ہیں، ہمارے فرمان بھائی بھی کبھی کبھی چلے جاتے ہیں، آپ بھی جایا کرو جشان بھائی، اور جتنے بھی میرے بھائی اور بزرگ بیٹھے ہیں میں سب سے کہہ رہا ہوں مہینے 2 مہینے میٹنگ ہوتی ہے، آیا کرو۔ ارے سب لوگ مل کے اکٹھے پیسے کرتے ہیں، ابھی ماشاءاللہ بلینکٹ آ گئے، کل سے بٹنا شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ۔
اور کچھ نہ کچھ ہوتا ہی رہتا ہے. اس دن ہم حساب لگا رہے تھے تو الحمدللہ ہمارا حساب 4 سالوں کا اللہ کے کرم سے 12 لاکھ سے اوپر ہے. اور 4-5 گاؤں سے ہی تو ہے. اور آپ بھی شروع کیجیے. میں نے مولانا عمران صاحب سے کہا تھا, اور دین کی ہمدردی ایسی ہوتی ہے. ان کے امام صاحب ہیں مولانا عمران, انہوں نے رمضان میں دیکھا کہ تنظیم رضا الہی ہیبت پور, جوگی پور, سکندر پور, چندائن, حسن پور, ان 5 گاؤں کی رمضان میں یہ لوگ جو ہے کھانے کے پیکٹ بنا کے سامان, ضرورت کا سامان بنا کے غریبوں میں تقسیم کر رہے ہیں رات کے اندھیروں میں. تو ان کی ہمدردی دیکھو ماشاءاللہ. انہوں نے مجھے فون کیا اور کہا حضرت میں بھی کچھ تعاون کرنا چاہتا ہوں. تو وہ دے کر کے گئے. ہمارے جو خزانچی ہیں ان کے پاس پیسے جمع ہوئے. ان کے ایک میرا شاگرد آگرہ میں رہتا ہے, اس نے دیکھ لیا فیس بک پہ, اس نے وہاں سے پیسے بھیج دیے. تو جناب والا یہ جو اللہ ہمیں دولت دے رہا ہے خدا کی راہ میں خرچ کرو گے تو انشاءاللہ ہمارا تمہارا حشر ابو بکر صدیق کے ساتھ ہوگا. ان کے غلاموں میں ہوگا. میرا مطلب یہ ہے کہنے کا. جذبہ دیکھیں, جذبہ دیکھیں. حضرت عمر گھر پہ گئے, وہ کہا میری بیوی جتنا بھی سامان ہے سب میں سے آدھا آدھا کرو. آدھا آدھا لانا بہت بڑی بات ہے. 50 لاکھ کے آلو ہو تو 25 لاکھ دینے سے پہلے کئی دفعہ سوچو گے. آدھا یہ مت سوچنا کہ آدھا لا رہے ہیں, آدھا بہت بڑی بات ہے. سب چیزوں میں سے آدھا, جتنا بھی سامان ہے سب میں سے آدھا آدھا کرو. گھر کا سامان وہ بھی آدھا کرو, جو پیسے وہ بھی آدھا کرو, جو کھجور ہیں وہ بھی آدھی, سب آدھا آدھا کرو. اور دل میں خوش ہیں ابو بکر آج تو تم سے زیادہ نیکی کروں گا. آدھا سامان سب اکٹھا کر کے حضور کی طرف جا رہے تھے تو کیا دیکھا, وہاں حضور ابو بکر کو دیکھ کے مسکرا رہے تھے. وہ کہا ما ابقیت لی اہلیک یا ابا بکر, اے ابو بکر تو نے اپنے گھر والوں کے لیے بھی کچھ چھوڑا کہ نہیں چھوڑا ہے؟ تو ابو بکر کہہ رہے تھے میں نے اپنے گھر والوں کے لیے حضور اللہ کا نام چھوڑا ہے اور رسول اللہ کا نام چھوڑا ہے, اس کے علاوہ کچھ نہیں چھوڑا ہے. عمر دیکھ کے تعجب میں پڑ گئے اور روتے ہوئے کہنے لگے ابو بکر آج عمر نے اپنے دل میں یہ بات ٹھان لی ہے کہ عمر کسی اور سے زیادہ نیکی تو کر سکتا ہے مگر ابو بکر سے زیادہ نیکی نہیں کر سکتا. بابا نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوثیت, مسلک اعلی حضرت زندہ باد زندہ باد. سبحان اللہ. میں آدھا لایا ہوں ابو بکر, تم تو ابو بکر سب کچھ. یہ جو بٹن ہوتے ہیں نا ہم لوگوں کے, وہ بٹن بھی چھٹا لیے تھے اللہ. اور بٹن بھی چھٹانے کے بعد ببول کے درخت لگا لیے تھے, ببول کے درخت. اور بعض کتابوں میں آیا ہے کہ جبریل امین نے آ کر کے کہا یا رسول اللہ, اللہ نے ابو بکر کو سلام بھیجا ہے. اور اللہ نے فرمایا ہے ابو بکر سے پوچھو ہم ابو بکر سے راضی ہیں, کیا ابو بکر بھی ہم سے راضی ہے؟ اتنا جب کہا تو ابو بکر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہا یا رسول اللہ جو کچھ دیا اللہ ہی نے تو دیا, یہ اس کا کرم ہے کہ جو کچھ ملا اللہ ہی سے ملا. اس لیے پیارے میں اپنے ان بھائیوں کو بھی بہت پیار سے, چونکہ میں تمہارا اپنا ہوں, اتنا درد اور کسی کو نہیں ہوگا جو باہر سے آ کر کے گمراہ کرتا, رافضیت کے جراثیم پھیلاتا ہے. 5 منٹ سامنے بیٹھے, خدا کی قسم اگر پسینہ نہ آئے تو کہہ دینا, پیچھے کہہ کے چلے جانا, کچھ بھی بات ہے. اور ہم اس کو وارثی بھی نہیں مانتے جو رافضی ہوتا ہے. ہم کیسے مانے وارثی؟ وارث پاک تو اللہ کے جناب والا. اس لیے کسی بھی صحابی کی شان میں توہین کرنا یہ حضور کے دل کو دکھانا ہے. اہل بیت اطہار میں سے, آل رسول میں سے کسی کے بارے میں توہین کرنا یہ حضور کو تکلیف پہنچانا ہے. اس لیے نبی کی آل بھی ہماری, حضور کے صحابہ بھی ہمارے. اور مولا علی شیر خدا جب بیعت ہو رہی تھی ابو بکر صدیق کی تو سب نے بیعت اپنے اپنے طور پہ کی, لیکن مولا علی شیر خدا نے مسجد کے اندر آ کر اعلان ڈنکے کی چوٹ پر, یہ بات صرف سنی کتابوں میں نہیں شیعہ حضرات کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے, مسجد میں آ کے ڈنکے کی چوٹ پہ بیعت کی. اور اس کے بعد جناب والا ابو بکر سے حضرت مولا علی نے فرمایا قدمک رسول اللہ فمن یؤخرک, اے ابو بکر حضور نے تمہیں اپنی زندگی میں مصلی پہ آگے بڑھا دیا تھا تو کون ہے جو تمہیں پیچھے کر سکتا ہے؟ یہ ہے حسینیت اور یہ ہے مولا علی کا عقیدہ. انہیں مانو, ان کی نہ مانو تو کم مانا تم نے. انہیں مانتے ہو تو ان کی بھی مانو. انہوں نے تینوں خلفاء کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں. یہ گالیاں دیتے ہیں یار, پتہ نہیں کہاں سے نکلے, میرے سمجھ میں نہیں آتا, میرے دماغ میں یہ بات نہیں آتی کہ انہیں بھٹکا کس نے دیا. ہم کہتے ہیں آ کر کے بات کرو, سمجھو, انشاءاللہ اللہ نے چاہا سمجھ جاؤ گے, مگر کوشش تو کرو.
بھئی آؤ بیٹھو اپنی باتیں رکھو، ہو سکتا تمہارے دماغ میں آ جائے انشاءاللہ، کیوں نہیں آئے گی دماغ میں؟ میرے بھائیو، حضرت علی کبھی نماز نہ پڑھتے اگر وہ غلط ہوتے تو، وہ شیر خدا ہیں، ارے وہ شیر خدا ہیں، جب آتے تھے لڑنے میدان میں تو ایسے لگتا تھا کہ شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے، رن ایک طرف چرخ کوہن کانپ رہا ہے۔ واہ 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 واہ۔ یہ موضوع دوسرا بات میں بیچ میں آگئی تو میں نے عرض کر دیا آپ حضرات کے سامنے، کبھی تفصیل سے اس موضوع پہ گفتگو کروں گا۔ مختصر یہ ہے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میری ساری نیکیاں ایک طرف، ابو بکر کی ایک نیکی غار ہرا والی ایک طرف، ایسا اونچا مقام ہے۔ بولیں زور سے بولیں بھئی سبحان اللہ، اور بلند آواز سے بولیں سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ تو ہم نے وہ بات یہاں سے نکلی کہ کتنی کتنی غربت رہی حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے مکان پر، تو میرے بھائیو کتنا ہی فاقہ کیوں نہ ہو، گھر میں کچھ ہو نہ ہو، دروازے پہ کوئی آ جاتا تو کبھی خالی ہاتھ واپس نہیں جاتا تھا۔ تو اس لیے میں نے اپنی بہنوں سے بھی کہا، اپنے بھائیوں سے بھی، کہ اللہ دے تو اس کی بیجا نمائش نہ ہو، خرچ کرو، جائز خرچ کرو، خوب کرو، اللہ سے مانگو بھی خوب، مگر کیا مانگو؟ یا اللہ تو حلال دے اور اپنی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق دے۔ اپنا عشر نکالو فصلوں کا، سال پلٹنے پہ زکوٰۃ نکالو، مال پاک کو صاف رہے گا اور آمدنی زیادہ ہوگی۔ میرا اپنا تجربہ الحمدللہ، اور آپ میں سے جو بھائی ہمارے کرتے ہیں ان کا اپنا تجربہ ہوگا۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ خدا کی راہ میں خرچ کرو اور گھاٹے میں چلے جاؤ۔ یا اللہ تیرا کرم ہے، تو ہی دیتا، پھر تو خود فرماتا ہے کہ میری راہ میں خرچ کرو میں جنت دوں گا۔ یا اللہ تو نہ دیتا تو ہم خرچ کیسے کرتے؟ بولو بھئی، زور سے بولو ذرا۔ تو جناب والا جنگ بدر کی تیاریاں ہونے لگیں، مولا علی شیر خدا، حضرت ابو بکر و عمر، حضرت ابو ذر، تمام 313 صحابہ، ان میں بچے بھی ہیں، ان میں بوڑھے بھی ہیں، نوجوان بھی ہیں، اور جب نکلے ہیں بدر کے لیے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، قیادت فرما رہے ہیں، اور سارے صحابہ حضور کے پیچھے پیچھے چلے آ رہے ہیں، نہ لڑنے کے لیے تلواریں ہیں، نہ تیر نہ کمان۔ معلوم ہے منظر کیسا تھا؟ جس پہ تلواریں نہ ہوتی تھیں وہ کھجور کی ٹہنیاں توڑ لیا کرتا تھا۔ ایک صحابی تو دوران جنگ آ گئے، کہتے ہیں حضور میری تلوار نہیں ہے، کیسے لڑوں؟ حضور نے فرمایا وہ کھجور دیکھ رہے ہو؟ جی حضور۔ کہا تنا توڑ کے لاؤ، تنا۔ وہ تنا توڑ کے لائے، حضور نے اس کو اپنے ہاتھوں میں لیا، اس کے بعد فرمایا جاؤ اللہ کا نام لے کر کے اللہ کے لیے جد و جہد کرو۔ جناب والا وہ کہتے ہیں دوسروں کی تلواریں وہ کام نہیں کر رہی تھی جو کھجور کی ٹہنی، اور کیوں نہ کرتی؟ وہ کھجور کی ٹہنی کا کمال نہیں تھا، حضور کی عطا کا کمال تھا۔ اعلیٰ حضرت کا لہجہ سنیے، کہتے ہیں کون دیتا ہے دینے کو، منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اچھا یہاں تمہیں ایک بات اور بتا دوں میں، جب یہ بدر کے پاس ہی آس پاس وہیں کی بات ہے، رات رکنی تھی ایک رات پہلے، ادھر ابو جہل جو ہے نا ٹیلے پہ چڑھ گیا، ٹیلے پہ پہاڑی کے، اور حضور کے صحابہ کو دیکھ کے مذاق اڑانے لگا، کہنے لگا ان کو تو رسیوں میں باندھ کے لے جائیں گے ہم لوگ۔ بولیے معاذ اللہ، بولیے معاذ اللہ، رسیوں میں باندھ کے لے جائیں۔ ان میں لڑنے والے تو علی، امیر حمزہ، ابو بکر عمر یہی نظر آ رہے ہیں، باقی تو سب ایسے ہی ہیں نا تجربہ کا، سب کو باندھ کے لے جائیں گے ہم۔ کہے لگا رہا تھا، ہنسی اڑا رہا تھا، ہنستا جاتا تھا۔ ناچنے والی عورتیں گا رہی تھیں، مگر اسے کیا پتا تھا ابو جہل تو طاقت کے بھروسے پہ آیا ہے، مدینے والا خدا کے بھروسے پہ آیا ہے۔ ہنسی اڑا رہا تھا، مذاق اڑا رہا تھا۔ اللہ اللہ، نہ جانے وہ کیا کیا کہتا جاتا تھا، مذاق اڑاتا جاتا تھا، کہتا تھا معاذ اللہ محمد پاگل ہو گئے، 313 کو لے کر کے آئے میرے مقابلے میں، نہ گھوڑے ہیں، نہ تلواریں ہیں، نہ کمان ہیں، نہ تیر ہیں، نہ ان کے ساتھ کھانے پینے کا سامان ہے، میں تو اتنا سامان لے کر کے آیا ہوں۔ پھر خود ہی کہتا تھا میں اتنی فوج کیوں لے کر کے آیا، 200 لوگ لے کر کے آ جاتا وہی انہیں کافی ہوتے۔ نمازیں پڑھتے پڑھتے ان کی کمر جھک گئی، روزے رکھتے رکھتے ان کا پیٹ کمر سے مل گیا، یہ ہمارا کیا مقابلہ کر پائیں گے۔ اللہ اللہ، وہ بکواس پہ بکواس کر رہا تھا، تکبر کر رہا تھا، گھمنڈ کر رہا تھا، اترا رہا تھا۔ ادھر میرے حضور خدا کی بارگاہ میں پیشانی رکھ کر کے آنسو بہا رہے تھے، یا اللہ یہاں تک لانا میرا کام تھا، کامیابی دینا تیرا کام ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد۔ حضور کی آنکھوں سے
گوہر ٹپک رہے تھے، میرے حضور کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ حضور پاک یہ دعا کر رہے تھے، یا اللہ جتنے بھی روئے زمین پہ کلمہ پڑھنے والے ہیں، یا اللہ ان کی فوج لے کر کے تیری بارگاہ میں آ گیا، یا اللہ تو انہیں کامیابی عطا فرما دے۔ میرے مولا اگر آج یہ سب مار دیے گئے، یہ سب شہید ہو گئے تو تیرا نام کون لے گا، تیری عبادت کون کرے گا؟ یا اللہ تو کامیابی عطا فرما۔ اللہ نے جبریل امین کو بھیجا، جبریل جاؤ میرے محبوب سے کہہ دو دل کھول کر کے جوہر دکھاؤ، بدر کے ٹیلے پہ جو پرچم لہرائے گا اس پر لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ محمد۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت حضرت علامہ مولانا الحاج توصیف رضا صاحب قبلہ مصباحی، زندہ آباد زندہ آباد۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ صحابہ دیکھ رہے تھے حضور جب نماز پڑھ رہے تھے، سجدے میں تھے، جب حضور نے پیشانی ہٹائی تو ایسے ریتیلی زمین ہے تو ادھر ریگستان تو ہے ہی وہ علاقہ، تو ایسے وہ ماتھے سے نا وہ ریت لگ گئی تھی تو حضور ایسے ہٹا رہے، جیسے دیکھو میں ہٹا رہا ہوں، ایسے ہٹا رہے تھے اور حضور مسکرا رہے تھے۔ تو صحابہ نے ایک دوسرے کو مبارکبادیاں دی، کہا حضور کی مسکراہٹ بتاتی ہے کہ کامیابی کا صحرا ہمارے سروں پہ باندھا جائے۔ سبحان اللہ سبحان حضور کی مسکراہٹ بتاتی ہے اللہ اکبر کبیرہ۔ حضور دعا کریں رب قبول نہ کرے، اللہ اتنی محبت کرتا ہے، لب کھولتے ہیں تو اللہ قبول فرما لیتا ہے۔ بولو زور سے بولو بھی، زور سے بولو، ایسی دعا کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اجابت کا جوڑا عنایتی کا صحرا، اجابت کا جوڑا عنایتی کا صحرا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نیند آ رہی ہے کیا آپ لوگوں کو؟ تو ہاتھ اٹھا کے بتائیں کتنے لوگوں کو آ رہی ہے؟ ایک مرتبہ ہاتھ اٹھا کے بولیں یا علی، یا علی۔